बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 1 अगस्त और जुमेरात का दिन है। आज हम कुछ बातचीत करेंगे इक़्तिदार की राहदारियों में होने वाली महल्लाती साजिशों की, जो न सिर्फ पार्लिमान के अंदर की जा रही हैं बल्कि इक़्तिदार की दीगर जो राहदारियाँ हैं, जो एग्जीक्यूटिव की राहदारियाँ हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट की राहदारियाँ और हत्ता कि ये महल्लाती साजिशें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों तक भी पहुँच चुकी हैं। और आपको 3-4 बड़े अहम वाक़यात हैं जिनका हम तज़किरा करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक और पार्लिमान से मुतल्लिक हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो निशाना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर या आला अदलिया के अंदर जो आज़ाद जजेस हैं, जो आइन और कानून को सामने रख कर फैसले करते हैं, उनको निशाना बनाना मकसूद है। और अदलिया के अंदर इस किस्म के कल्चर को प्रमोट देने की कोशिशों को तक़वियत देने की, सपोर्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिससे हुकूमत की, एग्जीक्यूटिव की या एस्टैब्लिशमेंट की जो मंशा है, जो मर्जी है, उसकी बालादस्ती हो, रेदर देन के मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती कायम की जा सके। इस सिलसिले में आपको सबसे अहम जो चीज़ है वो तो एक पार्लिमान के अंदर कानून साजी शुरू की गई है। इसमें जो हुकूमती अरकान है उनको इस्तेमाल किया गया। इसमें JUI के भी एक रुकने असम्बली को इस्तेमाल किया गया। और नूर आलम के बारे में सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता थे, फिर वो तहरीक इंसाफ में आए, फिर वहाँ से उन्होंने अपनी वफादारी बदली और जो अप्रैल 2022 के अंदर अदम एतमाद कामयाब हुई थी। और उससे पहले जिन हुकूमती अरकान ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक काम किया था, उनके अंदर ये सर फहरिस्त शामिल थे। और सिंध हाउस से जो बरामद होने वाले अरकान कौमी असम्बली थे, उनमें जे नूर आलम साहब भी शामिल थे। उन्होंने भी कुछ आइनी तरमीम और कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जुरिस्डिक्शन होती है, जो आला अदलिया की जुरिस्डिक्शन होती है, और जो आज खुद नोटिस की जो ताकत है आईन पाकिस्तान ने दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसके अंदर कदगने लगाने के लिए और आला अदलिया के इख्तियारात में कमी के लिए जो है कि इन्होंने भी आईनी तरमीम पेश की, लेकिन वो अभी पार्लिमान के अंदर मौजूद नहीं है, वो यहाँ पर है नहीं है। वो बाद में आएंगे और अपने जो इन्होंने अपने बिल पेश किए उनको फॉलो करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम डेवलपमेंट वो बहुत जल्दबाजी में जो की गई, वो मखसूस नशिस्तों के फैसले को गैर मौसर बनाने के लिए की गई। और इसमें जो हुकूमती रुकन है बिलाल अज़हर कियानी जो है कि उन्होंने ये पेश की थी। और इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम, इसके ऊपर पहले भी हम तफसील से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इसको गैर मौसर बनाना और फिर 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है। और इसमें अब बहुत तेज़ी के साथ उसी दिन प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर ये बिल पेश होता है, हुकूमत इसकी मुखालफत नहीं करती, ये स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है, वेरी नेक्स्ट डे इसका इजलास होता है कमेटी का, और उसके अंदर ये अक्सरियती बुनियाद के ऊपर जो है कि इस बिल को पास किया जाता है। PTI इसकी मुखालफत करती है और ये कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने के लिए अगर कानून साजी करेंगे तो ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगी, और फिर ये पर्सन स्पेसिफिक या इंटरेस्ट स्पेसिफिक ये कानून साजी है। और कानून जो असूल होते हैं उसके अंदर जो है कि अगर वो किसी मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए या किसी ग्रोह को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, किसी ख़ास मखसूस मकसद के लिए, मुफाद आमा के लिए अगर कानून साजी ना हो, तो फिर वो कानून साजी जो है कि वो बुनियादी जो आइनी और कानूनी असूल होते हैं उनके मुनाफी तस्वर की जाती है। और ये दुनिया भर के अंदर जितने भी ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं, जितने भी चाहे अमेरिकन हो, चाहे शरिया लॉ हो, चाहे यूनान के अंदर आप चले जाएं, चाहे ब्रिटिश ज्यूरिस्प्रूडेंस देख लें या इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस देख लें, तो उसके अंदर आपको ये बुनियादी एक फंडामेंटल असूल नज़र आएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको चैलेंज करने की बात भी की जा रही है कि जैसे ये कानून जो है अभी फ्लोर के ऊपर दोबारा पेश किया जाएगा और कौमी असम्बली इससे पहले दिन ही जो है कि ये मंजूर इसलिए करेगी कि इसको इसी 5-6 अगस्त से पहले सेनेट से भी मंजूर करवा कर सदर मुमलिकत के दस्तखत करवाने की कोशिश की जाएगी। और ये कोशिश क्यों की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो मखसूस नशिस्तों के फैसले के अंदर मुद्दत का तयन किया था कि इतने दिनों के अंदर जो है कि अरकान अपना बयान हल्फी देंगे, इतने दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन मुतलका पार्टी से जो है वो डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट लेगा, और फिर इतने दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन होना है। तो ये जो टाइम पीरियड था ये 3 वीक का था। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया था, तो ये 5-6 अगस्त इसकी बनती है, उसके अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होना है। तो उससे पहले कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट होने की डेडलाइन ख़त्म हो, ये हुकूमत जो है कि इस पे कानून साजी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाएगा कि जनाब आप अब इस कानून की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ है
کہ یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں جب یہ بنا تھا تو اس وقت سے یہ نافذ العمل ہوگی یہ ترامیم. تو اس لیے اب اس قانون کے تحت جو ہے کہ ہم جو ہے کہ یہ فیصلہ یہ پی ٹی آئی بھی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. جو 39 نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں ان کو بھی وڈرا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ جواب جو ہے سپریم کورٹ میں بھیجا جائے گا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. مین وائل جو ہے کہ تحریک انصاف یا دیگر جماعتیں جو ہے کہ اس قانون سازی کو چیلنج بھی کریں گی 184(3) کے تحت, اور وہاں پر بھی جسٹس منصور اور جسٹس منیب بڑا اہم کردار ادا کریں گے اس کے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے. اور ممکن ہے کہ جب حکومت کی نظر ثانی, پیپلز پارٹی کی نظر ثانی کی درخواست اور الیکشن کمیشن کا بذاتی جو اپلیکیشن ہے کہ جناب ہم اس میں کیا کریں کہ پی ٹی آئی کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں ہے تو پھر کس کا ڈکلیریشن, کس کے دستخطوں کے ساتھ جو ڈکلیریشن ہے ہم قبول کریں, یہ جب سماعت کے لیے مقرر ہو تو اس کے ساتھ ہی اس کو شاید سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور مین وائل جو ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹ دینے کا معاملہ ہے, یہ جو 41 انڈیپینڈنٹ کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل میں ہے یا پی ٹی آئی کے اندر ہے, یہ معاملہ بھی رک جائے گا. پکڑ دکڑ, اغوا کاری, تشدد, وفاداریاں تبدیل کرنے کی جو کوششیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہیں گی. تو یہ ٹائم گین کیا جائے گا اور یہ کیا جائے گا. دوسری طرف جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی, ہائی کورٹس کے اندر بھی جو آزاد منش ججز ہیں, جو آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, ان کے اوپر دباؤ مسلسل بڑھایا جا رہا ہے. اور پھر یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے, آج بھی آپ نے تمام دن جو ہے کہ مختلف جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں, جو لیگل فرٹرنٹی ہے اس کے اندر آپ نے اس قسم کی خبریں, اس قسم کی گفتگو, اس قسم کی شے میں گوئیاں سنی ہوں گی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید ججز کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ جیسے جسٹس اعجاز الاحسن استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے اتنا دباؤ ڈالا گیا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, لیکن اس کے باوجود استعفی ہونے کے بعد بھی ان کے خلاف کونسل کی کارروائی جاری رکھی گئی اور جسٹس اعجاز الاحسن کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا اور پھر وہ مستعفی ہو کے چلے گئے. تو اسی طرح سے اب جسٹس شہزاد ملک صاحب کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور کچھ لیگل فرٹرنٹی کے لوگ ہی جو جسٹس شہزاد ملک کے جو حلقہ احباب ہے ان سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ وہ جب سے ان کی بیٹی کے خلاف جو ہے کہ یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا, جب سے شہزاد ملک اور ان کی فیملی کا جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ لیک کر کے, اور یہ ریاستی اداروں کے پاس ہوتا ہے, ان کے علاوہ کسی کے پاس اس کو ایکسیس نہیں ہوتی, اور یہ اگر ریاستی سرپرستی میں, ایگزیکٹو کی حکومت کی سرپرستی میں اگر اس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تو پھر یہ خیال بھی کیا جا رہا ہے کہ جیسے شہزاد ملک کے ان کی صاحبزادی کو جس طرح سے ایک کیس کے اندر جو ہے کہ وہ ملائن بھی کیا گیا اور ان کا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر شیئر کیا گیا, سوشل میڈیا کے اوپر اس کو سرکولیٹ کیا گیا, ایک بڑی بھرپور کمپین شروع کی گئی, اور پھر اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے وہاں سے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کروائے گئے. تو اس تناظر کے اندر یہ خبریں, یہ کیا سرائیاں, یہ مفروضے ان کو کہہ لیں, یہ گردش کر رہی ہیں کہ جیسے شہزاد ملک کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی مستعفی ہو جائیں. اور ان کے نامہ اعمال کے اندر جو ایگزیکٹو اس وقت ہے, جو اس وقت پاکستان کا کنٹرول جنہوں نے کیا ہوا ہے, ان کے خیال میں دو بڑے اہم اقدامات ہیں جن کو وہ ان کا جرم قرار دیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں پنجاب کی, ان میں انہوں نے ایسے ججز کا تقرر کیا جو آزاد تھے, جو بالکل قانون اور آئین کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے, اور اس میں خاص طور کے اوپر جو پنجاب کے سرگودا کے اندر اور راولپنڈی کے اندر جو دو جج صاحبان تھے جنہوں نے قانون اور آئین کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے, جنہوں نے جو ایکسٹرنل دباؤ تھا ایگزیکٹو کا یا ایجنسیز کا اس کی نہ صرف نشاندہی کی بلکہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے بھی ہوئے, اور ان کے تمام حقائق جو ہیں کہ انہوں نے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس وقت شہزاد ملک صاحب تھے, ان کو تحریری طور کے اوپر بھیجے. ان میں سے ایک جج کے خلاف ریفرنس بھی بھیجا گیا, لیکن اس ریفرنس کا جو فیصلہ کیا گیا وہ بھی چیف جسٹس اس وقت شہزاد ملک تھے, اور انہوں نے نہ صرف وہ ریفرنس مسترد کر دیا بلکہ اس کے اوپر ریفرنس فائل کرنے والوں کی بھی یہ سرزنش کی گئی تھی. تو یہ ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسرا معاملہ جو ہے کہ ان کا جو اس سے زیادہ بڑا جرم جو ہے کہ وہ گردانا جاتا ہے حکومتی حلقوں کے اندر, وہ پنجاب کے اندر الیکشن ٹریبونلز کا قیام تھا. اس سے پہلے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے انہوں نے صرف 2 ججز کے الیکشن ٹریبونل کے لیے نام بھیجے تھے جو الیکشن کمیشن نے فوری طور کے اوپر مقرر کر دیے, اور انہوں نے پنجاب کے کوئی تقریباً 150 کے قریب جو ہے کہ وہ الیکشن پٹیشنز تھیں جن کی سماعت کرنی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ پٹیشن جو ہے اگلے کئی مہینے جو ہے کہ ان کی سماعت نہیں ہونی تھی. جب یہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے مزید نام بھیجے, اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن کیونکہ اس کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ جو نام بھیجے گئے ہیں وہ ان کی مرضی کے نام نہیں ہیں, اور وہ ججز جو ہیں
کہ وہ انڈیپینڈنٹلی قانون اور آئین کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، اور اگر یہ الیکشن ٹریبونل قائم کر دیے گئے تو پھر یہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر پوری کی پوری پنجاب حکومت اور نیشنل اسمبلی کی تمام پنجاب کی وہ نشستیں جو فارم 47 کی بنیاد کے اوپر دھاندلی کر کے جو ہے پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں، وہ پتجھڑ کی طرح جو ہے کہ وہ جھڑتی جائیں گی، اور یہ حکومت مرکز کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی جو حکومت جو ہے کہ وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ اس لیے الیکشن کمیشن کیونکہ پارٹی بنا ہوا تھا حکومت کے ساتھ، تو انہوں نے ریٹائرڈ ججز کی اور صدارتی آرڈیننس لے کر آئے، لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے کہ اپنے موقف کے اوپر قائم رہے، اور انہوں نے اپنے ساتھی ججز جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہوتی ہے ہائی کورٹ کی، ان سے مل کر مشاورت کر کے ججز کا تعیناتی کی تھی۔ تو اس لیے پھر لاہور ہائی کورٹ نے جب چیلنج کیا گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، تو اس پہ یہ فیصلہ دیا کہ یہی ججز کام کریں گے، لیکن بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب الیکشن کمیشن نے اس کو ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تو وہاں پر اسٹے آرڈر دے دیا گیا، اور کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پھر چیف جسٹس کی لاہور ہائی کورٹ کی تبدیلی اس وقت ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہے وہ چیف جسٹس بن رہی تھی، تو اس میں پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں وہ بینچ سماعت کر رہا تھا کہ آپ نئی چیف جسٹس صاحبہ جو ہیں کہ وہ ابھی چند دنوں کے اندر حلف اٹھا لیں گی، آپ ان سے جا کے مشاورت کریں، بامانی مشاورت کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ وہ مشاورت ہو گئی، اس مشاورت کے اندر بھی کیونکہ وہ جو انتظامی کمیٹی ہوتی ہے ہائی کورٹ کی، جس کے اندر چیف جسٹس اور سینئر موسٹ ججز شامل ہوتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ تھا الیکشن ٹریبونل قائم کرنا اور ان کے لیے نام دینا، جو نام جسٹس شہزاد ملک نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے ضلع الیکشن کمیشن کو بھیجے تھے۔ تو ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی وہی موقف اختیار کیا جو جسٹس شہزاد ملک نے کیا تھا۔ اس لیے موجودہ چیف جسٹس کے خلاف بھی آپ کو نظر آئے گا کہ سوشل میڈیا کے اندر ایک مخصوص حلقے کی طرف جو ہے کہ وقتاً فوقتاً پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو یہ دباؤ جو ہے ان معاملات کے تناظر کے اندر جو ہے کہ ابھی تک جسٹس شہزاد ملک لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی ان کو نہیں دیکھنا چاہتے، بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے جسٹس اعجاز الاحسن کو برداشت نہیں کیا جا رہا تھا اور پبلکلی ان کا نام لے کر جلسوں کے اندر ان کی تصویریں لگا کر جو ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تو اسی طرح سے اب جسٹس شہزاد ملک کو بھی کیونکہ انہوں نے لیگل گراؤنڈز کے اوپر، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل گراؤنڈز کے اوپر ایسے وہ فیصلے کر دیے، الیکشن ٹریبونل قائم کر دیے جو اس وقت اس حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کے لیے جو ہے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس کو اب ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن وہ فیصلے ایسے آ گئے ہیں کہ ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، تو اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا۔ تو اس کی وجہ سے، اور دوسری طرف جو ہے کہ ابھی ایڈ ہاک ججز کے تقرری کے معاملے کے اوپر وکلا کے اندر حامد خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم تحریک چلائیں گے، لیکن ابھی وہ دور دور تک تحریک نظر نہیں آ رہی۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں، وہ بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے، اور ایڈ ہاک ججز کے معاملے کے اوپر بھی اگر جنہوں نے یہ سنبھال لیا ہے اپنا منصب، اور ابھی ایک ہفتے میں ان کو 38 کیسز دیے گئے تھے سماعت کے لیے، اگر اس طرح سے اندازہ لگایا جائے تو تقریباً ایک مہینے میں اگر یہی ایوریج رہی تو یہ 160 کیسز ایک مہینے میں سن پائیں گے، اور ایک سال کے لیے ان کی تقرری ہوئی ہے تو یہ کوئی 1900 کیسز ایک سال میں سن پائیں گے۔ اور دوسری طرف جو ہے کہ جو اس وقت زیر التوا کیسز کی تعداد ہے وہ کوئی 58,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور جب یہ ریٹائر ہو رہے ہوں گے تو ممکن ہے اس وقت جو ہے کہ وہ 60,000 یا اس سے اوپر بھی کراس کر چکی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پینشن بھی لے رہے ہیں بطور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کے، اور جو اس وقت تنخواہ بھی لے رہے ہیں بطور ایڈ ہاک جج کے، یہ ڈبل بجٹ ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اور لیکن کام کی رفتار جو ہے کہ وہ اتنی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ چیزیں ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ اور پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ آج جو تحریک کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ وزیر قانون کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد جو ہے کہ خطیر رقم کوئی 1.25 ارب روپے جو ہے کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی تھی۔ ابھی جو ہے کہ وہ پاکستان بار کونسل کے ساتھ مل کر جو ہے کہ آج وزیر داخلہ بھی، وزیر قانون بھی، وزیر ہاؤسنگ جو ہیں کہ وہ بھی یہ سب اکٹھے ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ مل کر جو ہے کہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے کہ وہ وکلا کے لیے شروع کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جن کے لیے یہ پروجیکٹ پہلے شروع کیا گیا تھا وہاں پہ ان کو پلاٹ دیے جائیں گے، اور جن کے پلاٹ نہیں ہوں گے ان کو جو ہے کہ ڈی ایچ اے کے اندر بھی ابھی پلاٹ یا اپارٹمنٹ جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ تو یہ جیسے ہی کوئی موو بنتی ہے وکلا کے اندر تحرک کے لیے، تحریک کے لیے، تو وہیں دوسری طرف جو ہے کہ کہیں پلاٹ ڈی ایچ اے کے اندر، اور کہیں جو ہے کہ اربوں روپے کی گرانٹس، کروڑوں روپے کی گرانٹس جو ہے کہ وہ دی جا رہی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وکلا کے اندر جو ہے کہ اس وقت آپ کو یہ موومنٹ جو ہے کہ وہ ابھرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور ایک اور سب سے اہم کیس ارشد شریف کیس، جو آج ایک بار پھر اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں جو 3 رکنی کمیٹی ہے
پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی گئی تھی، اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب چاہتے تھے کہ ارشد شریف کیس جو ہے کہ یہ 3 رکنی بینچ کے سامنے ہی رکھا جائے، اس کو 5 رکنی بینچ نہ بنایا جائے، لیکن یہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، یہ پہلے بھی 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا تو ابھی بھی لارجر بینچ اس کی سماعت کرنی چاہیے، کہ جب یہ 3 رکنی پہ آ جائے گا تو اس کی افادیت وہ نہیں رہے گی، اور پھر اس میں جو ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی کے اندر یہ 5 رکنی بینچ قائم کیا گیا۔ اس میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں یہ شامل ہیں۔ تو اس بینچ کی کمپوزیشن بھی بتا رہی ہے کہ یہ بینچ جو ہے کہ بڑا تگڑا قسم کا بینچ ہوگا، اور یہ ارشد شریف کیس کی تحقیقات کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے جو پاکستان کے اندر طاقتور حلقے ہیں، ایگزیکٹو ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ارشد شریف کے کیس کے اندر اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ اس میں ارشد شریف کی فیملی جو ہے، ان کے جو ورثہ، ان کے جو لواحقین ہیں، انہوں نے جو درخواست دے رکھی ہے مقدمہ درج کرنے کے لیے، اس میں طاقتور لوگوں کے نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس وقت اس کیس کو خراب کرنے کی یا اس کی کمپوزیشن بینچ کی جو ہے کہ اس کو کبھی تبدیل کرنے کی یا چھوٹا بینچ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس میں بھی بڑا ہی اہم فیصلہ ہوا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی سماعت کب مقرر ہوتی ہے، لیکن یقینی طور کے اوپر یہ بڑی اہم سماعت ہوگی، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے کہ ایسا راستہ ضرور نکلے گا کہ اس کیس کے اندر پیش رفت ہوگی۔ ویسے ہی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔